बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं आ गई और मैं हूँ इरफान। आज लॉन्ग मार्च है, पाकिस्तान की तारीख की अहम तरीन जद्दोजहद का आगाज़। आज की गुफ्तगू में जहाँ इस लॉन्ग मार्च पर बात की गई है, वहीं इमरान खान की नाअहली के फ़ैसले पर मोहतरमा मरियम सफ़दर की ट्वीट और फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी मौज़ूए बहस लाया गया है। इसके अलावा इस बात पर भी सेर हासिल बहस की गई है कि अगर लॉन्ग मार्च पर हुकूमत ताकत का इस्तेमाल करती है तो इसका नुकसान सबसे ज़्यादा किसको है, और दूसरी बात यह कि क्या हुकूमत ऐसा कर भी सकेगी या नहीं। कोशिश की है कि सब मौज़ूआत का अहाता इंतहाई इख्तिसार और जामियत के साथ किया जाए। साथ रहिएगा। आगही। नाज़रीन, पाकिस्तान शायद अपनी तारीख के बदतरीन दौर से गुज़र रहा है। आज हम पर ऐसे ऐसे अज़ाब मुसल्लत हैं कि शायद जब से पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया है, कभी ऐसे बुरे हालात नहीं रहे। महंगाई है तो इसने जीना दोभर कर रखा है। कोरोना और इसके बाद सैलाब के आफ्टर शॉक्स अभी तक बाकी हैं, और ऊपर से पाकिस्तान के हुक्मरान अल अमान। इरादा था कि अपने चैनल पर कभी सियासत पर बात नहीं करूंगा, लेकिन अरशद शरीफ की शहादत ने हिला कर रख दिया। दुख और कर्ब का एक पहाड़ है जो दिल से हटने का नाम ही नहीं ले रहा। पूरा पाकिस्तान जानता है कि अरशद शरीफ अपने पेशे से किस कदर मुखलिस थे और हमेशा सच्चाई का दामन थामे रखते थे, और पाकिस्तान में सच बोलने का शायद यही इनाम है। बंदा मुल्क छोड़कर भी जा चुका है, लेकिन इसके बाद भी इसकी जान नहीं छूटी। मुहावरा सुना होगा कि तुम्हारा कब्र तक पीछा करूंगा। तो अरशद शरीफ साहब के केस में भी यही हुआ। इनकी जान नहीं छूटी जब तक इनकी ज़ुबान नहीं बंद हो गई। अल्लाह ताला इन्हें जवार रहमत में जगह अता फरमाए और पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमाए। आमीन। आगही। नाज़रीन, मोहतरमा मरियम सफ़दर साहबा की एक ट्वीट नज़र से गुजरी। आपने भी सोशल मीडिया पर इस ट्वीट का तज़किरा सुना होगा। यकीन ही नहीं आया कि कोई इस कदर बेहिस भी हो सकता है कि ऐसी सूरत हाल में भी ऐसी बात से बाज ना आए। हम इंसानों से तो जानवर लाख अच्छे हैं कि अगर वो भी अपने किसी साथी की मौत देखते हैं तो एक लम्हे के लिए सकते में आ जाते हैं। अल्लाह ताला हमें समझ अता फरमाए। दूसरी तरफ है फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये भी शायद जावेद हाशमी पार्ट 2 बनने की कोशिश में है। इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो वहीं पर बेनकाब हो चुकी थी जब पीटीवी और जियो वाले भी अपने कैमरे उठाए वहां पर पहुंच गए। हालांकि पीटीवी पर तो वैसे ही तहरीक इंसाफ की कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बैन है। जो खेल ये खेलना चाह रहे हैं वो भी इसी तरह नाकाम और नामुराद होगा, जैसे जावेद हाशमी और रेहाम खान हुए। और ये इन माफियाज का तरीकाकार है कि उन्होंने तहरीक इंसाफ में भी अपने मोहरे छोड़े हुए हैं, जिन्हें वो वक्तन फ़वक्तन इस्तेमाल में लाते रहते हैं, लेकिन सांझ को कभी आँच नहीं। जिसे अल्लाह रखे इसे कौन छके। जैसे अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर है, इसी तरह पाकिस्तान से मोहब्बत करने वालों और पाकिस्तान के लिए कोशिश करने वालों का भी हामी और नासिर है। ये छोटे छोटे शुल्लियाँ पटाखे आफाकी जद्दोजहद का रास्ता नहीं रोक सकते। फैसल वाडा को पार्टी से तो निकाला जा चुका है, अब मुस्तकबिल में आप देख लेंगे कि मुल्की सियासत में भी इसका नामो निशान मिट जाएगा। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ 2 अहम फैसले अवाम की नज़र से गुजरे और अवाम में मौज़ूए बहस रहे। एक साबका वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान की नाअहली का, और दूसरा ये कि पाकिस्तान एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट से निकल गया है। तो मीडिया तो इन दोनों खबरों को एक्स्ट्रा कवरेज दे रहा है, लेकिन आया हकीकत में इनकी कोई अहमियत है भी कि नहीं, और पाकिस्तान के मुस्तकबिल पर इनके कोई ख़ास असरात मुरतब होने की कोई तवक्को है, या फिर इनकी हैसियत सिर्फ इल्यूजन से ज़्यादा की नहीं। यही आज का सवाल है। एफएटीएफ के बारे में तो फिर कभी बात होगी। आज बात करते हैं इलेक्शन कमीशन के इमरान खान की नाअहली के फैसले के बारे में। तहरीक इंसाफ के कारकुनान को अक्सर कहा जाता है कि वो बहुत जज्बाती हैं। जी ज़रूर होंगे, बिल्कुल होंगे, कोई शक नहीं। और ये बात समझ में भी आती है, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम नून लीग और पीपल्स पार्टी जैसी जमायतों से आज तक जिस कदर बेवकूफ़ बनते रहे हैं, किसी और मुल्क की अवाम किसी पार्टी से शायद इतना लंबा अरसा बेवकूफ़ नहीं बने हैं। आगही। जब से पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया है, जो भी हुक्मरान आया है इसने अपना मकसद ही लूट-मार और अपनी जेबें भरना रखा है, बल्कि दर हकीकत सियासत को पाकिस्तान के माशरे में एक बहुत नफ़ा बख्श कारोबार की हैसियत हासिल है, जहाँ 10 लगाने का मकसद ही यही होता है कि हम 10,000 कमाएंगे, बल्कि इससे भी ज़्यादा। हाल ही कोई सियासतदान होगा जो अवाम की खिदमत के लिए मैदान सियासत में आता है, और मुझे ये कहने में अल्हम्दुलिल्लाह कोई आर नहीं कि इमरान खान इन चंद गिने चुने सियासतदानों में से एक है जो पैसे के लिए नहीं बल्कि हकीकी तौर पर अवाम की खिदमत के जज्बे से मैदान अमल में आया है। वरना तो पाकिस्तानी अवाम को कभी जमहूरियत और कभी आमरीत के नाम पर इतने धोखे दिए गए हैं कि अब इनमें मज़ीद किसी धोखे की ना तो गुंजाइश है और ना ही तलब। इसलिए अब वो जज्बाती हैं अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए।
لیکن الیکشن کمیشن کے فیصلے پر ان کو بالکل بھی جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ عمران خان کے نائل ہونے کے فیصلے سے کوئی قیامت نہیں آ گئی اور نہ ہی آئے گی۔ یوں سڑکیں بلاک کرنا اور ٹائر جلانا بالکل بھی لا حاصل ہے، نہ کوئی فائدہ اور نہ کوئی ضرورت۔ اگر کوئی ضرورت ہوتی تو آپ کا لیڈر خود آپ سے کہتا، لیکن اس کی طرف سے تو ایسی کوئی بات نہیں کی گئی۔ صحیح طریقہ لانگ مارچ ہے، جو انشاءاللہ بانی تحریک انصاف کے اعلان کے مطابق آج یعنی 28 اکتوبر بروز جمعۃ المبارک بعد از نماز جمعہ لبرٹی چوک لاہور سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ اگر شرکت کر سکے تو ضرور کیجیے گا، کیونکہ آج پاکستان کو آپ کی ضرورت ہے۔ یہی وقت ہے ملک کے لیے کچھ کرنے کا۔ ناظرین، میں تہہ دل سے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان جیسا لیڈر آج تک پاکستان کی تاریخ میں نہیں آیا، اور اگر آج ہم نے اس کا ساتھ نہیں دیا تو مستقبل میں کفِ افسوس ملنے کے سوا ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ یہی وقت ہے ملک کو مافیا سے نجات دلانے کا، اور اگر کوئی حقیقی معنوں میں ملک سے محبت رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے عمران خان کی حقیقی جد و جہد کا ساتھ دے۔ اور جد و جہد اور کوشش ہمارے ہاتھ میں ہے، نتیجہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اور اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ جہاں قوموں کو اجتماعی گناہوں سے صرف نظر نہیں کرتا، وہاں اجتماعی جد و جہد کا پھل بھی بہت اچھا ملتا ہے اور ملے گا انشاءاللہ۔ بات ہو رہی تھی الیکشن کمیشن کے فیصلے پر، تو جناب الیکشن کمیشن جس نے یہ فیصلہ صادر فرمایا ہے، اس کے ارکان کی ریپوٹیشن سے تو سبھی اچھی طرح واقف ہیں، اس پر مزید کسی تبصرے کی ضرورت نہیں۔ اور دوسری طرف اس فیصلے پر ایک سرسری سی نظر بھی ڈالی جائے تو یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ یہ فیصلہ بالکل ہی ہومیوپیتھک ہے، یعنی نہ نفع اور نہ نقصان۔ دوسری بات یہ کہ اس فیصلے کے مطابق عمران خان صاحب بڑے میاں صاحب کی طرح نااہل نہیں ہوئے، بلکہ صرف اور صرف اس ٹرم کے لیے نااہل ہوئے ہیں۔ اگلی ٹرم میں وہ الیکشن بھی لڑ سکیں گے اور انشاءاللہ جیتنے کی صورت میں وزیر اعظم بھی بن سکیں گے۔ اس میں تحریک انصاف کے کارکنان کے لیے فکر کی کوئی بات نہیں۔ دیکھا جائے تو قصور کیا تھا عمران خان کا؟ گھڑی خریدی اور وہ بھی پیسے دے کر۔ حکومت کے ریکارڈ میں سب کچھ موجود ہے۔ قصور صرف اور صرف یہ کہ عمران خان نے مینشن نہیں کیا، اور دوسری طرف مخالف پارٹیوں نے مہنگی مہنگی گاڑیاں نکال لیں اور کچھ نہیں بنا، حالانکہ قانونی طور پر گاڑی نہیں نکال سکتے۔ آگہی لیکن وہی بات جناب کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اور الحمدللہ اب اللہ تعالیٰ نے یہ لاٹھی پاکستان کے عوام کے ہاتھ میں دے دی ہے۔ اب بھی اگر یہ بھینس قابو میں نہیں آتی تو آپ کے بچے تاحیات خالص دودھ کو ترسیں گے۔ اب بھی اگر ان لٹیروں سے ملک کو آزاد نہ کروایا جا سکا تو پھر پاکستان کا اللہ ہی آپس ہے۔ اگر آپ کو ملک کے لیے اور اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے کچھ اچھا درکار ہے تو اس تاریخی جد و جہد میں عمران خان کو اکیلا مت چھوڑیے گا۔ بات کرتے ہیں نون لیگیوں کی عقل کی، تو سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر نون لیگ والے یہ بات کیوں نہیں سمجھ لیتے کہ عمران خان سیاست میں اب ایک پہاڑ کی حیثیت اختیار کر چکا ہے، اور عوام کا ایک سمندر اس کے ساتھ ہے، جس کو تسخیر کرنا کم از کم میاں برادران بلکہ پوری نون لیگ یا پی ڈی ایم میں سے کسی کے بھی بس کی بات نہیں۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے تو بالکل بھی بیجا نہ ہوگا کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اگر کسی لیڈر نے گراس روٹ لیول پر مقبولیت کے ریکارڈ توڑے ہیں تو وہ عمران خان ہے۔ بلکہ گزشتہ کچھ انتخابات سے تو یہ واضح ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو بھی مقبولیت میں عمران خان سے بہت پیچھے تھا۔ آگہی یہ وہ واحد لیڈر ہے جسے ہر ایک مکتبہ فکر نے قبول کیا ہے، اور تحریک انصاف وہ واحد جماعت ہے جس کے دو بازو ہیں، یعنی ایک ایسی جماعت جس میں ایک طرف پیور اسلامی سوچ رکھنے والے بھی شامل ہیں اور دوسری طرف لبرل طبقے کی بھی اچھی خاصی نمائندگی سے حاصل ہے۔ تقریباً ہر گاؤں، ہر شہر اور ہر صوبے میں تحریک انصاف کو واضح برتری حاصل ہے۔ باقی سبھی پارٹیز کی اہمیت اب تحریک انصاف کے مقابلے میں الحمدللہ خس و خاشاک سے زیادہ کی نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جیسا کہ سبھی جانتے ہیں کہ اب لوگ عمران خان کے بارے میں بہت جذباتی ہیں، اس قدر جذباتی کہ وہ اب کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہیں۔ دوسری طرف حکومت اور ان کے مشیران ہیں کہ جن کی سمجھ میں اب تک یہ بات نہیں آ رہی، بھئی خدا کے واسطے رحم کرو پاکستان کے عوام پر، بلکہ اپنے آپ پر۔ زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو، اور اس حقیقت کو اب جان لو کہ عمران خان کو اب تم لوگ کسی بھی حربے سے زیر نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کی نیت میں کھوٹ نہیں، اس کی بات صاف، سچی، سیدھی اور کھری ہوتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ عوام کی طاقت اس کے ساتھ ہے، جس کا سامنا نہ کوئی حکومت کر سکتی ہے اور نہ ہی اسٹیبلشمنٹ۔ آگہی یا پھر دوسرا پہلو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ ساری صورتحال سے بخوبی آگاہ ہو، اور وہ لوگ جو گزشتہ 6 ماہ سے پے در پے شکست سے دوچار ہو رہے ہیں، وہ عوامی طاقت کو شاید آخری مرتبہ چیک کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو عوام کا فائنل رد عمل کہاں تک ہو سکتا ہے، اور عمران خان کے خلاف کسی بھی فیصلے یا کسی بھی منصوبے پر اس کے سپورٹرز کہاں تک ریئیکٹ کرتے ہیں۔ ورنہ عمران خان پر آج تک جو بھی الزام لگا ہے، اس کا وزن مچھر کے پر جتنا بھی نہیں۔ اب اس توشہ خانہ کیس کو ہی لے لیں،
دنیا کے ہر ملک میں قانون ہے کہ جب کوئی حکومتی سربراہ یا حتیٰ کہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا حکومتی عہدیدار بھی کسی دوسرے ملک میں جاتا ہے تو وہ یہاں سے ان کے لیے تحائف لے کر جاتا ہے اور وہاں سے بھی جواب میں تحائف ملتے ہیں۔ یہ تحائف اسے صرف اس ملک کے نمائندہ ہونے کی حیثیت سے ہی نہیں ملتے، بلکہ اس کی ذاتی ریپوٹیشن اور اس ملک کی حکومت کے اس کے دوستانہ تعلقات کی بنا پر بھی ان تحائف کی حیثیت اور ان کی نوعیت میں فرق ہو سکتا ہے۔ اسی لیے پاکستان میں توشہ خانہ کا قانون بنایا گیا ہے کہ اگر اس تحفے کی مالیت 30,000 یا اس سے زائد ہوگی تو وہ عہدیدار جس سے یہ تحائف ملے ہیں وہ ایک مخصوص رقم جمع کروا کر ان کی ملکیت حاصل کر سکتا ہے اور اپنے ذاتی استعمال میں لا سکتا ہے، کیونکہ ان پر سب سے پہلا حق اسی کا ہوتا ہے، تصاویر اسی کے ساتھ بنتی ہیں اور ہر قسم کے ریکارڈ میں وہی شخص ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ رقم جو جمع کروائی جاتی ہے وہ ہر حکومت کے دور میں مختلف ہوتی ہے۔ سابقہ حکومتوں میں تو یہ کبھی 10% اور کبھی 15-20% تک ہوتی تھی، لیکن عمران خان وہ حکمران ہے جس نے 50% رقم جمع کروا کر یہ تحائف حاصل کیے اور حکومتی ریکارڈ میں یہ سب کچھ واضح طور پر موجود ہے۔ اس کے باوجود بھی جو خود ہی چور ہیں وہی چور چور کے نعرے بھی سب سے زیادہ لگا رہے ہیں۔ آگہی اب آتے ہیں جی لانگ مارچ کی طرف۔ تو جناب ایک بات جو کہ حکمرانوں کے لیے انتہائی غور طلب ہے، جس سے یہ بالکل ہی صرف نظر کر چکے ہیں، وہ یہ ہے کہ عوام کی طاقت کا مقابلہ 4 گولیاں چلا کر یا چند گرنیڈ پھینک کر نہیں کیا جا سکتا۔ آگہی ان حکمرانوں کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس وقت عمران خان کے پاس جو عوامی طاقت کا ایک سیلاب ہے، اس کو یہ کس طرح روک سکتے ہیں؟ پہلے ہی مہنگائی اور اوور بلنگ نے عوام کا جینا دوبھر کیا ہوا ہے۔ کوئی چیز تو ان حکمرانوں کے کنٹرول میں نہیں۔ پٹرول کی قیمت دن دگنی اور رات چگنی بڑھ رہی ہے، ڈالر کی اڑان حکومتی پہنچ سے باہر ہو چکی ہے، سبزی اور شکن کی قیمتوں کو تو جیسے مقابلے کی دوڑ لگی ہوئی ہے۔ عوام تو پہلے ہی پریشان ہے کہ وہ بل بھریں یا اپنے بچوں کی فیسیں ادا کریں، آٹا، گھی، دالیں، چاول کہاں سے خریدیں اور کیسے خریدیں، اور اوپر سے ان کے غلط اور بے محل فیصلوں سے عوام میں جو اشتعال پھیل رہا ہے اور عوام کے دلوں میں نفرت کا جو سیلاب امڑ رہا ہے، اس کا سدباب حکومت اپنے تمام تر وسائل بروئے کار لا کر بھی نہیں کر سکتی۔ 4-4.5 لاکھ پولیس والے ٹوٹل ہیں، جن میں سے ڈپلائیبل صرف 1.5 لاکھ ہیں، کیونکہ اب تھانے سے تو بندے نہیں نکال سکتے اور نہ ہی جیل سے نکال کر وہاں ڈپلائی کر سکتے ہیں۔ اہم تنصیبات کی حفاظت پر جو مامور ہیں انہیں بھی وہاں سے نہیں ہٹایا جا سکتا۔ عام حکومتی عہدیداروں کے گھروں سے اور سیاستدانوں کی حفاظت پر جو مامور ہیں انہیں بھی کیسے ہٹائیں گے؟ اس کے علاوہ رینجرز اور پیراملٹری فورسز کے ارکان ہیں، جن کی ایک تو یہ کہ تعداد محدود ہے اور دوسرا یہ کہ وہ اپنے نہایت ہی اہم فرائض سر انجام دینے میں مصروف ہیں۔ ملک کو بے شمار اندرونی اور بیرونی خطرات پہلے سے ہی لاحق ہیں، جن کی سرکوبی ہمارے سیکیورٹی ایجنسیز اور پاکستان آرمی بخوبی کر رہی ہیں۔ خود ہی حساب لگا لیں کہ عوام کا سمندر جب نکلے گا تو سیکیورٹی فورسز کو وہاں سے نکال کر عام عوام سے مقابلہ کرنے میں لگا دینا کہاں کی عقل مندی ہوگی، اور کیا وہ ایسا کر سکیں گے؟ اگر کریں گے تو یہ ملک دشمنی ہی ہوگی۔ اور ویسے بھی پاکستان آرمی نے اپنی کل کی پریس کانفرنس میں کہہ دیا ہے کہ پاک فوج کو سیاست سے کوئی تعلق نہیں اور وہ اس میں مداخلت نہیں کریں گے۔ دوسری بات یہ کہ میرا ذاتی خیال ہے کہ 2 شعبوں کے خلاف جب بھی بولا جاتا ہے تو در حقیقت ان کے پیچھے بھڑاس کسی اور چیز کے خلاف نکل رہی ہوتی ہے۔ ایک تو علماء حضرات ہیں، ان کے خلاف بولنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ ڈائریکٹ اسلام کو ٹارگٹ نہیں کر سکتے وہ مولوی کے خلاف بول کر اپنی بھڑاس نکالتے ہیں، اور دوسرا پاکستان آرمی ہے۔ یہاں پر بھی جو لوگ پاکستان کے خلاف بات نہیں کر سکتے وہ پاکستان آرمی کے خلاف بول کر اپنا دل ٹھنڈا کرتے ہیں۔ اور تیسرا یہ کہ کبھی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں کہ پاکستان آرمی اور رینجر جو فرائض سر انجام دے رہے ہیں، اگر وہ اس سے ذرا برابر بھی غفلت برتیں تو ہم بیرونی طاقتوں کا ایک لمحہ میں لقمہ بن سکتے ہیں۔ آگہی لیکن بحثیت مجموعی ان کا کردار دیکھنا چاہیے کہ وہ کیسا عام ہے۔ یہی صورتحال علماء کرام کی بھی ہے۔ بہرحال حکومت سے عرض ہے کہ امن قائم کرنے کے لیے کہیں پیار محبت سے اور کہیں حکمت سے کام لینا ہوتا ہے۔ چند ایک بندوں کو طاقت سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، نہروں اور ندی نالوں پر باندھ باندھے جا سکتے ہیں۔ ایک سیلاب نے سارے ملک کو ہلا کر رکھ دیا تھا، تو پھر تم اس سونامی کا مقابلہ کیسے کر سکو گے؟ عوام کی سونامی نکلنے والی ہے، انہوں نے تو کہہ دیا کہ وہ پرامن رہیں گے۔ عمران خان نے سیالکوٹ میں ہونے والے جلسے میں عوام سے حلف لیا ہے کہ وہ ملکی قوانین کا احترام کریں گے۔ اب حکومت پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ انتشار کی کوشش نہ کرے۔ طاقت کا استعمال حکومت کے لیے ہی نقصان دہ ہوگا، کیونکہ جب ایک سمندر امڑ کر آتا ہے تو چھوٹے چھوٹے بند باندھ کر اسے روکنا ممکن نہیں ہوتا۔ جب عوام کی اکثریت اٹھ پڑتی ہے تو پھر اسے طاقت سے کنٹرول کرنا اور ان کے زور کو توڑنا ممکن نہیں رہتا۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ ایک چاکا ہی ہوتا ہے، تو عوام کا چاکا کھولنے کی کوشش مت کیجیے گا، کیونکہ اگر ایک مرتبہ چاکا کھل گیا تو پھر حکومت کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی۔
25 مئی کی بھول میں مت رہے گا۔ اس دن کے متعلق اب جو مرضی کہہ لیں، لیکن سارے جائزے کہتے ہیں کہ حکومت اس روز مکمل طور پر ناکام ہوئی تھی، اور اب بھی ایسا ہی ہوگا۔ ہماری تو بس دعا ہے کہ جو بھی ہو، جو مرضی ناکام ہو، پاکستان جیت جائے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اس طرح بھی آپ اس عوامی جدوجہد میں اپنا حصہ ڈال سکیں گے۔ اپنی قیمتی آراء سے کمنٹس میں ضرور آگاہ کریں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ مستقبل میں بہت اچھی ویڈیوز آپ کو ملنے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔ آگہی